फैसलाबाद के अंदर बुरी शिकस्त का सामना मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या थी? महंगाई है, जो एनर्जी कॉस्ट है, जिसको जो मुझे भी इफ़ेक्ट कर रही है, जो आम आदमी को भी इफ़ेक्ट कर रही है, जो मज़दूर को भी कर रही है, जो कारखानादार के मालिक को भी कर रही है, जो महंगाई वाला जो एलिमेंट है उसने फैसलाबाद बीइंग इंडस्ट्रियल सिटी इसको ज़्यादा हिट की। इनके ही जो थे लीडर वो कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका खुदा न खास्ता बनने जा रहा है। पूरी कौम ने देखा, और अब पूरी कौम ने ये भी देखा कि जब इंडिया कश्मीर वाला वाक़या होया, अभिनंदन वाला, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, तो इनके लीडर ने फ्लोर ऑफ द हाउस का कि मैं चढ़ दौड़ूं, हमारे पास तो पेट्रोल डीजल जो है टैंकों में डालने के लिए गोला बारूद नहीं है। आज सिपा सलार चेंज हुआ, आज गवर्नमेंट जो आई वो PMLN की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है। फैसला किया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान रेलिवेंट हो गया। पाकिस्तान ने 5 दिन की लड़ाई के अंदर साबित किया कि हम अल्लाह के फजलो करम से अपनी सरहदों का दफा करना जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन के साथ एक मेट्रो लेके आ रहे हैं जो 5th जनरेशन मेट्रो का मॉडल है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन पाकिस्तान, और ये पहला मॉडल होगा जो इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद में स्टार्ट होगा। कि आपसे ज़्यादा इख्तलाफ ताजर क्यों करते हैं? अमीन भट्ट ग्रुप अक्सर आपसे इख्तलाफ करता हुआ दिखाई देता है। छोटे मोटे इख्तलाफात घरों में भी हो जाते हैं। अमीन भट्ट साहब हमारे साथी हैं, हमारा पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारे भाई हैं, थोड़े से जज्बाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट के अंदर हम शहर फैसलाबाद और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान की पोस्ट वॉर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जंग के बाद जो बजट आया है और इस बजट को लेते हुए क्या तरक्याती काम पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे फैसलाबाद के अंदर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वासा के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वासा एक ऐसा अदारा है जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अगर ख़ास तौर पे फैसलाबाद की बात करें, फैसलाबाद के अंदर पीने का पानी जो है वो फराहम कर रहा है, और इसके साथ साथ जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए भी हमेशा कोशियाँ रहता है। लेकिन बहुत सारी नाअहलियाँ देखने को मिल रही हैं वासा की, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। गुज़श्ता दिनों के अंदर भी एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद वो वायरल हो गया। लोअर कनार रोड के ऊपर एक डंपर था जो कि सकर था, गटरों का पानी वेस्ट कर रहा था नहर के पानी के अंदर, जिस पानी को फसलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ से लोग भी जो नल और टूटियाँ लगा के पानी पीते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और PMLN की जो अब की सूरत हाल है और आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो लाहे अमल है और उनकी शिकस्त की वजह क्या बनी ये गुज़श्ता इलेक्शंस के अंदर, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे आज के गेस्ट बड़े ही कॉम्पिटेंट पर्सन हैं और इनके काम को बड़ा सराहा गया जब वासा के वाइस चेयरमैन रहे, और इसके साथ साथ MNA के कैंडिडेट भी हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी हैं। तो मेरी मुराद है आप इरफान मनान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मियां साहब? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मिजाज ठीक है आपके? इन योर पॉडकास्ट टुडे। सर आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो इलेक्शंस गुजरे फैसलाबाद के अंदर बुरी शिकस्त का सामना मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शंस जो हैं 2024 के, उसके अंदर पूरी ताकत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में उतरी थी, और सारे ही तकरीबन तजर्बाकार उम्मीदवार उन्होंने इलेक्शन के टिकट्स जिनको अवार्ड किए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और हमने इतने इलेक्शन लड़े हैं, मेरे फादर MNA रहे, इलेक्शन लूज़ भी किए, जीते भी, मगर ये वाला जो हालात इस वक्त हमें ऑन द फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी जो नज़र आ रहे थे, शायद वो यकसर मुख्तलिफ थे जो रिज़ल्ट्स हमने सामना किया है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि ये जो हमने एक विक्टिम कार्ड जो था वो हमने उनके हाथ में, PTI के हाथ में थमा दिया, और उसका उन्होंने खूब ढंडोरा पीटा और लोगों की सिंपैथी जो है उन्होंने विन की। ये फैसलाबाद का जो है एक मैं समझता हूँ कि यहीं पर ही वो चीज़ देखने में नज़र आई है। बाकी मुझे पंजाब में, मुझे अक्सरीती शहरों में, कस्बों में ये चीज़ देखने में नहीं मिली। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्रियल शहर होने के नाते से जो हमें फ़ेस करना पड़ा और बाकी पंजाब को फ़ेस ना करना पड़ा, उसकी बुनियादी वजह जो हमारी इंडस्ट्री ने जो महंगी बिजली जो ख़रीदी, उसका भी जो है वो
ووٹ کی شکل میں ہم نے خمیازہ بھگتا. ہم جانے جاتے ہیں فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ہماری پہچان ہے. وی آر ون آف دا فائنسٹ کاٹن پروڈیوسر بطور ملک, اور فیصل آباد ون آف دا فائنسٹ جو ہے ٹیکسٹائل پرنٹڈ جو ہماری جاتی ہے پوری دنیا کے اندر, کلاتھ جو ہے پروسیس ہونے کے بعد وہ پہچانا جاتا ہے. اب فیکٹریاں جب مہنگی لاگت آئے گی تو وارہ نہیں رہے گا, وارہ نہیں رہے گا تو کارخانہ مالک جو ہے وہ کتنی دیر تک اپنی گرہ سے پیسے ڈالے گا. وہ کارخانے بند ہونے شروع ہوئے, اور وہ کارخانہ ہی بند نہیں ہوا, اس کارخانے میں کام کرنے والا 2-3 ہزار مزدور بھی بے روزگار ہوا, اور اس بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں میں ایک فیکٹر جو تھا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ مہنگی بجلی کے شاید ہم ذمہ دار ہیں, حالانکہ ہم قطعی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. 2017 تک جب میاں محمد نواز شریف 13 میں وزیر اعظم بنے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پاکستان سے 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی, ہم نے ڈالر کو بھی 100 پہ رکھا, ہم نے دہشت گردی بھی ختم کی, اور ہم نے جو 13 کے الیکشن میں جو ہمارا سلوگن تھا, مینیفیسٹو تھا, اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا, اور 1 روپے ہم نے کسی اجزائے آپ کے جو ہمارے گھروں کے استعمال ہونے والے خورد و نوش چیزیں ہیں ان کے اوپر, یا آپ کی یوٹیلیٹی آئٹمز کے اوپر, یا یوٹیلیٹی بلز جو ہیں جو انرجی ہم اس کے کنزیوم کرتے ہیں, 1 روپیہ یونٹ نہیں بڑھا, 1 روپیہ گیس کی مد میں نہیں بڑھا. وہ بڑا سنہرا دور تھا. پھر جب سے تجربہ کیا گیا پاکستان کے اندر, 18 میں پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی, 4.25 سال کی کارکردگی روز روشن کی طرح یہاں ہے, پوری قوم نے دیکھا وہ مہنگائی کا جو نہ تھمنے والا سیلاب ہے وہ پی ڈی ایم 1 کے دور میں بھی جاری رہا, اور وہ جو پی ڈی ایم کا 1.5 سال تھا اور پیچھے جو پی ٹی آئی کا 3.5 سال تھا, وہ شاید جو تازہ جو لوگوں کی میموری میں تھا کہ یہ مہنگائی, کیونکہ یہ اقتدار انہوں نے 1.5 سال انجوائے کیا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کم کرنا, شاید اس میں ہم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور فیصل آباد بطور ٹیکسٹائل سٹی, بطور انڈسٹریل سٹی, جہاں بڑی تعداد میں لوم لگی ہوئی ہے, جہاں بڑی تعداد میں مزدور جو ہے وہ صنعت سے وابستہ ہے, اس نے میں سمجھتا ہوں ریٹیلیٹ کیا. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی مین کاسٹ تھی بالکل جی, مہنگائی الیکشنز کو بالکل, جو مہنگائی ہے, جو انرجی کاسٹ ہے, جس کو جو مجھے بھی افیکٹ کر رہی ہے, جو عام آدمی کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, جو مزدور کو بھی کر رہی ہے, جو کارخانہ دار کے مالک کو بھی کر رہی ہے, جو مہنگائی والا جو ایلیمنٹ ہے اس نے فیصل آباد بینگ انڈسٹریل سٹی اس کو زیادہ ہٹ کیا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کے جانے کے بعد میاں صاحبان کو گورنمنٹ نہیں پکڑنی چاہیے تھی. دیکھیں وہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے, کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ جب ایک لڑائی کھچاؤ والی صورتحال شروع ہو گئی تو اس سے نبرد ازماں ہونے کے لیے ہمارے پاس بھی موقع تھا, کیونکہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اقتدار جو ہے سب کی منزل ہوتا ہے. فیلئر کس کا ہے, یہ کیا پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ نے بعد میں 1 سال تک جو گورنمنٹ چلائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جس جگہ پر چلی گئی تھی, جس طرح سے شروع میں کہا گیا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اور پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے, جو سافٹ کنڈیشنز کے اوپر قرضے مل رہے تھے, اور یہ وہی آئی ایم ایف ہے. میں آپ کے سننے والوں کو ذرا میموری ان کی ریفریش کرنا چاہوں گا, دیکھنے والوں کی, کہ آئی ایم ایف کو میاں محمد نواز شریف نے 2016 کے اندر خیر آباد کہہ دیا تھا. آئی ایم ایف پروگرام پاکستان سے رول بیک ہو گیا تھا. میاں محمد نواز شریف کے بعد پھر جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد 1.5 سال کا ہمارا دور تھا. ناگزیر ہو گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو پیسے لے کر چلنا, کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی ان کے ہی جو تھے لیڈر وہ کہتے تھے کہ پاکستان شری لنکا خدا نخواستہ بننے جا رہا ہے. پوری قوم نے دیکھا, آپ کے پاس وہ چیزیں سیف ہوں گی, کیمرے کی آنکھ نے چھپائی ہوں گی, اور وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہو جائیں گے. اور پوری قوم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انڈیا کشمیر والا واقعہ ہوا, ابھی نندن والا, اس کے اندر میاں محمد شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر جو فلور آف دی ہاؤس بات کی, تو ان کے لیڈر نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ میں چڑھ دوڑوں, ہمارے پاس تو پیٹرول ڈیزل جو ہے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے گولہ بارود نہیں ہے. آج سپہ سالار چینج ہوا, آج گورنمنٹ جو آئی وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے. فیصلہ کیا, پوری دنیا کے اندر پاکستان ریلیونٹ ہو گیا. پاکستان نے 5 دن کی لڑائی کے اندر ثابت کیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اور جس طرح سے دفاع کیا, اور یہ وہ جنگ ہے جو ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. اور جب کہا گیا کہ آئیں ثبوت پیش کریں کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ, وہ بھاگتے رہے.
اور بھاگنے کے بعد حملہ کر دیا رات کی اندھیرے کے اندر، اور پاکستان کی مسلح افواج نے دن کی روشنی میں جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا سپہ سالار اور پاکستان کا ہر جوان بھی سرخرو ہوا، اور پاکستانی قوم پوری طرح پیچھے کھڑی تھی اپنے مسلح افواج کے۔ لیکن اگر دیکھا جائے وار کے بعد جو بجٹ بولا گیا اس میں کافی چینجنگز دیکھنے کو ملی، انفراسٹرکچر کے لیے کوئی بہت بڑا کثیر رقم نہیں رکھی گئی جس سے کوئی عوام کو فائدہ پہنچے، مطلب کہا جا رہا تھا کہ ایک قسم کا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں تھا، کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ میں گزارش کروں کہ جو فائنانس بل ہے، اگر آپ پورا اس کو فائنانس بل کو پڑھیں تو جو ٹیکس رجیم ہے اس کو کم کیا گیا ہے۔ پہلے آپ 12 لاکھ روپے تک جتنا پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو ڈیکریز کیا گیا، 1.5% اس میں کمی لائی گئی ہے، اسی طرح اوپر والے سلیبس کو کم کیا گیا ہے۔ سیلریڈ کلاس ہماری زیادہ ٹیکس دیتی ہے کیونکہ ان کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے سیلری کے اوپر۔ یس، ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے۔ 30-35 لاکھ ٹیکس گزار 25 کروڑ پاکستانیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ ٹیکس ڈیڈکشن ساری کی ساری بوجھ جو ڈال دیتے ہیں وہ ملازمت پیشہ افراد پہ ڈل جاتا ہے۔ میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں کہ یہ ٹیکس نیٹ کو نمبر 1 براڈن کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکس رجیم کو سادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 24-26 خانوں والا فارم تھا اس کو سکویز کیا گیا ہے، اور اس کو سادہ اس ٹیکس فائنانس بل کے اندر شامل کر کے کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ایک خوف کی فضا ہے ایف بی آر کے اندر بٹوین ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر، اس خوف کی فضا کو ختم کرنے کے لیے ریفارمز کی جا رہی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم لے کے آ رہے ہیں ایف پی آر میں، جس سے باقی جو سکسیس ماڈلز ہیں دنیا کے ان کو ہم ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ بے جا کا تنگ کرنا ٹیکس گزار کو، اور ٹیکس گزار جو ہوتا ہے وہ بہت عزت دار شہری سمجھا جاتا ہے سویلائزڈ معاشروں کے اندر۔ یہاں پر ٹیکس گزار کے ساتھ جو وہی سلوک کیا جاتا ہے، ٹیکس اویڈر کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس ڈسپیرٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والے وقت میں ختم کریں گے، اور جو اچھے ٹیکس پیئرز ہیں ان کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف نے، اور آگے اسی کو ان کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف، ان کو جس قدر اور اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا ہدف ہے، کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے آئندہ سال میں؟ دیکھیں جی، ہماری تو مسلم لیگ نون کی تو کوشش ہے کہ یہ لے کے جائیں 8 ملین کے اوپر جی، 8 ملین کے اوپر۔ دیکھیں اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ تھا، جو پچھلا مالی سال ہمارا جو ابھی 30 جون کو کلوز ہونے جا رہا ہے، تقریباً ہم اس مالی سال کے ٹارگٹ کو جو 12-12.5 ارب روپے تھا اس کے تقریباً قریب پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے جو بات کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، حنان صاحب، جب بھی انفراسٹرکچر کے منصوبے آئے ہیں اس کے پیچھے جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ موٹر ویز ہوں، پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ہو، آپ کے K4 کے کراچی کے منصوبے ہوں، آپ کے پانی کے بڑے منصوبے ہوں، آپ کے نیوکلیئر کا ٹیسٹ ہو، آرکیٹیکٹر از اونلی میاں محمد نواز شریف، کوئی مانے یا نہ مانے۔ فیصل آباد کے لیے کیا لے کے فیصل آباد کے لیے 107 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آپ کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہم فیصل آباد کو انشاءاللہ تعالی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون کے ساتھ ایک میٹرو لے کے آ رہے ہیں جو 5th جنریشن میٹرو کا ماڈل ہے۔ دس از ون آف اٹس اون کائنڈ ان پاکستان، اور یہ پہلا ماڈل ہوگا جو انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں سٹارٹ ہوگا۔ کیا اس کا روٹ ڈیسائیڈ کر لیا؟ اس میں 2 روٹس تھے، ایک ہم کمال پور سے لے کے صدار بائی پاس تک لے کے جا رہے تھے، دوسرا مکوانا سے لے کے ہم صدار بائی پاس تک لے کے جا رہے تھے۔ تمام پارلیمنٹیرینز نے اور پولیٹیکل ایلیٹ نے، ٹکٹ ہولڈرز نے اپنے آپس میں باہمی مشورہ کر کے جو ٹیمز نے سرویز کنڈکٹ کیے تھے ان کو کنونس کیا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پچھلے والا جو جہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو سکویز کریں، اینڈ پوائنٹ صدار بائی پاس ہی رکھیں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ایلیویٹڈ روٹ ہوگا، مگر بسیں پورے فیصل آباد میں چلیں گی، اور فیصل آباد سے جو بسیں چلیں گی وہ اس روٹ میں شامل بھی ہوں گی جہاں تک اینڈ پوائنٹ تک پیسنجر نے سفر کرنا ہے، اور جب واپس اپنی منزل پہ آنا ہے تو وہ اس روٹ سے، ایلیویٹڈ روٹ سے نکل کر وہ واپس اپنی منزل منسوخ تک پہنچیں گے۔ بسز کتنی الاٹ کی جائیں گی اور یہ پروجیکٹ کتنی دیر میں مکمل یہ ہوگا؟ 2 سال کا پروجیکٹ ہے جی۔ فرسٹ فیز کے اندر تقریباً 80 بسز آئیں گی جی، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ تو جب مکمل ہونے کے بعد آن دا فیس آف فیصل آباد جب لوگ اس کو فیسلٹیز کو انجوائے کریں گے، سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے
فیصل آباد کے لیے گرین بسز جو الیکٹرک بسز ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں ان کا بھی ایک کوٹا مختص کیا ہے، وہ جلد آ جائیں گی، میرا خیال ہے اسی سال کے اندر وہ بھی فیصل آباد کے شہریوں کو مل جائیں گی۔ ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی، ہیٹ اینڈ کول ہوں گی موسم کی مناسبت سے، اور اچھی سفری سہولیات لوگوں کو دستیاب ہوں۔ اور بالکل باقی جو منصوبے ہیں آپ کا سیوریج کے حوالے سے، حکومت پنجاب نے تقریباً 13 ارب روپیہ واسا کو دیا ہے۔ واسا کے حوالے سے آپ نے واسا کے حوالے سے پہلے بھی when I was heading واسا، میں جب پولیٹیکل ہیڈ تھا واسا کا 13 سے 18 تک، تو آپ سے انٹریکشن ہوتا رہا ہے۔ ہم نے بہت کام کیا حنان صاحب فیصل آباد کے حوالے سے۔ 5.5 کروڑ گیلن یومیہ تھا فیصل آباد کے باسیوں کے لیے ہمارے پاس پانی۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 130 لیٹرز پر پرسن پر ڈے۔ ہمارے پاس بہت کام تھا، ہم انٹرمیننٹ سپلائی دیتے ہیں، ہم 24/7 پانی نہیں دیتے تھے۔ میاں محمد شہباز شریف کے 2 ادوار کے اندر ہم 5.5 کروڑ سے، جب میں واسا سے اٹھ کے آیا ہوں 2018 کے اندر، تو ہم اس ہدف کو لے گئے ہیں 12 کروڑ گیلن یومیہ کے اوپر۔ ابھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے تقریباً، جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہے تقریباً 17 سے 17.5 کروڑ گیلن ڈیلی۔ جس طرح پاپولیشن گرو کی ہے، جس طرح سے آپ کا فیصل آباد شہر پھیلنا شروع ہوا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹ جو ہے فیز 2 جو میاں محمد شہباز شریف نے اس کی سافٹ انوگریشن کی تھی، وہ 4.25 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے پی ٹی آئی کے، مگر کسی نے شہر کے بارے میں نہیں سوچا کہ جو پانی ہے، جو انسانی زندگی کے لیے ہوا کی طرح بہت اہم ہے، وہ پروجیکٹ پڑا تھا، اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی مریم صاحبہ کے دور کے اندر وہ دوبارہ پروسیس ہمارا سٹارٹ ہوا ہے۔ وہ تقریباً 2.5 کروڑ گیلن یومیہ پانی جو ہم مکوانا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر وہ ہمارا پروجیکٹ پلانٹ سٹارٹ ہوگا۔ 50 لاکھ گیلن پانی جو نوالٹی پل پہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا پلانٹ چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم ایڈیشن کریں گے۔ ہم اگر 11.5-12 کروڑ کے ہمارے پاس موجود ہیں، کیپیسٹی موجود ہے، ریسورسز موجود ہیں، جب یہ 3 کروڑ ایڈ ہو گیا انشاءاللہ 1 سال 1.25 سال کے اندر ہم 15 کروڑ گیلن پہ چلے جائیں گے۔ جائکا نے 50 لاکھ گیلن یومیہ پانی کی انڈرسٹینڈنگ کی ہے واسا فیصل آباد کے ساتھ جھال خانوانہ واٹر ورکس کے اوپر، اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جائکا نے، جاپان حکومت نے بڑی محبت کی ہے فیصل آباد کے لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے پانی کے منصوبوں کے حوالے سے، نئی پائپ لائنوں کے حوالے سے، نئی OHRs کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ میاں صاحب چیدہ 2-4 باتیں بتا دیں ذرا کہ جائکا نے اب تک کب سے اس کا کانٹریکٹ چلتا آ رہا ہے، اب تک کتنے پیسے واسا کو دے دیے ہیں، اور کون کون سے پروجیکٹ جائکا کے پیسے پہ واسا کے اندر لگے؟ جائکا نے سب سے پہلے تو فیصل آباد واسا کے اوپر ایک بڑا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ان ٹرمز آف مشینز جو اسٹرینتھن کیا، یہ جو سکرز اور جیٹر مشین تھی، یہ تقریباً بیک ان ارلی 2000 1.25 ارب روپے کی یہ انہوں نے مشینیں دی تھیں۔ یہ ادھر جاپان سے آئی ہیں؟ یہ جاپان سے جیٹر اور سکر آئی ہیں، بعد میں پھر ہم نے خود بھی ادھر سے لی ہیں۔ وہ جیٹر اور سکر وہاں سے آئی تھیں۔ پھر ہمارے پاس جو مکینیکل ہماری ہوتے ہیں ڈی واٹرنگ سیٹ، وہ انہوں نے شروع میں کچھ دیے تھے، بعد میں ہم نے خود یہاں سے پروکیورمنٹ واسا فیصل آباد نے کی۔ پھر انہوں نے پائپ لائنز کے اندر جو ہے بڑا کام کیا تبدیل کرنے کے لیے، جہاں پر ایریاز کے اندر کوالٹی آف واٹر خراب ہو چکا تھا، ان علاقوں کے اندر انہوں نے پائپ لائنیں تبدیل کر کے دیں، اور واٹر ٹیسٹنگ کر کے پھر جو اچھی کوالٹی واٹر ہے ان علاقوں میں، سرفراز کلونی پائلٹ پروجیکٹ تھا، مدینہ ٹاؤن ایکس بلاک اور وائی بلاک پائلٹ پروجیکٹ تھا، وہاں پر ہائی پریشر پانی۔ اب انہوں نے ہماری عبداللہ پور کی جو ٹینکی ہے، آپ کا گزر ہوتا ہوگا، بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹینکی بنا کے دی۔ پھر انہوں نے مدینہ ٹاؤن سہولت بازار کے اپوزٹ فیضان مدینہ کی بیک سائڈ پہ نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹینکی بنا کے دی۔ ڈی ٹائپ میں انہوں نے ایک ٹینکی بنا کے دی۔ تو جائکا پروجیکٹ بیسڈ آپ کو گرانٹ دیتا ہے، اور وہ ٹوٹل جو ہے ٹائٹ گرانٹ ہوتی ہے کہ وہ کام بھی جاپانیز کانٹریکٹرز جن کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کا بندہ واسا کا انوالو فیصل نہیں آباد ہوتا۔ کی صرف ہماری ایکسپرٹیز اور ہمارا پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بطور کلائنٹ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، باقی ساری ذمہ داری جائکا کی۔ سننے میں آتا ہے کہ ملینز آف ڈالرز اب تک لگائے جا چکے ہیں۔ بے شک ان کے پروجیکٹ آن گوئنگ رہتے ہیں، اور دے بین ویری کوآپریٹو ود واسا اس فیصل کے آباد۔ برعکس جائکا کو کیا چاہیے ہوتا ہے پاکستان؟ جائکا دیکھیں، جن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جائکا جا کے آپ کی جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر جو پروجیکٹس تھے، اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ اچھی آب و ہوا پرووائڈ کرنا،
یہ جو انہیلدی آب و ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کیسے کیٹر کیا یعنی جائے، انسانیت کے لیے کام کیا جائے. یہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اکراس دا بورڈ کام کرتے میاں ہیں. صاحب آپ واسا کے اندر رہ کے بھی آئے ہیں, کچھ چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ بہت زیادہ وہاں پہ نظر آتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ کمبائن ہو کے ایک کوئی ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ نہیں دے رہے. جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ لور کنار روڈ کے اوپر ایک سکر تھا جس نے گٹروں کا سارا پانی نہر میں بہا دیا, جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں, جس کے زمین سے نکال کے, اور وہ پانی پھر کھیتوں کو بھی لگایا جاتا ہے. گٹروں کا پانی, آلودہ پانی جو ہے وہ خاص طور پہ نہر کے اندر شامل کر دیا گیا. کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. جب میں نے سوشل میڈیا پہ لگایا, بہت سارے پیجز نے اسے شیئر کیا. واسا کو جب ٹیگ کیا تو ٹیگ کر کے جسٹ اتنا کہا جاتا تھا کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ ہائی اتھارٹیز کو پہنچا دی گئی ہے. نیچے کمنٹ واسا کا جو آفیشیل پیج ہے اس کا آتا تھا. اب اس پہ کتنے لوگوں کو سسپینڈ کیا کیا. واسا نے ابھی بھی ایک بھی پوسٹ نہیں لگائی اس کے اوپر. دوسری چیز یہ کہ بہت سارے جو واٹر ٹینکرز ہیں, میں اکثر دیکھتا ہوں روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نل خراب ہونے کی وجہ سے پانی گر رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر. اب روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ 5 سے 10 ٹینکر بھی وہ خراب ہوں, اور وہ پانی جو سائڈوں پہ گر رہا ہے نل خراب ہونے کی وجہ سے, آپ ملینز آف گیلنز پانی پر ایئر خراب کر رہے ہیں. جسٹ چند ہزار روپے کا وہ جو نٹ بولٹ ہے وہ نہیں لگا رہے ہیں جس سے اس کے پانی کے ضائع نہ کیا جا سکے. تیسری چیز, واسا کے اندر اکثر دیکھنے کو آتا ہے کہ اتنا بجٹ اگر اکٹھا کرتے ہیں تو بجلی کے بل بھی ان سے نہیں دیے جاتے. چوتھی چیز, واسا کے اندر آپ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا پانی بھی, جس طرح نیسلے یا بڑے برانڈز بنا کے بیچتے ہیں, یہ اپنا پانی بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا اس کی پبلسٹی ٹھیک سے نہیں کی جاتی؟ جو لوگ اس کا پانی نہیں خریدتے, یا ان کا جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یا پھر وہاں کی انتظامیہ کی نااہلی ہے؟ ذرا ان پہ باری باری ان پوائنٹس پہ, کیونکہ آپ اس میں رہ کے بھی آئے ہیں جی. تو اس لیے جو پہلی جو آپ نے بتایا کہ واٹر جو سکر مشین تھی, انہوں نے کہیں سے پانی اٹھایا اور اس کو وہ جو ڈھڈی والا مائنر ہے اس کینال کے اندر اس ڈسچارج کر رہے تھے. یہ بالکل ایس او پی نہیں ہے, یہ اس ڈرائیور کی غفلت ہے. بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اسٹیگننٹ واٹر ریموو کرنا ہے تو آپ نے اس مین ہول میں قریبی میں اس کو ڈسچارج کرنا ہے جس میں کیپیسٹی ہو کے یہ ڈسچارج ہو سکتا ہے. سیور کی لائن میں, سیور کی لائن کے علاوہ آپ نے کسی جگہ پہ اس کو ڈسچارج نہیں کرنا. اور اگر آپ نے کسی جگہ پہ ناگزیر ہے ڈسچارج کرنا کہ اگر سیوریج کی لائن اجازت نہیں دیتی, جیسے کہ مانسون میں لائنیں چارجڈ اپ ہوتی ہیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی, تو پھر ہوتا ہے کہ قریبی کسی ایسے اوپن پلاٹ کے اندر جہاں پر جو ہے وہ جگہ موجود ہے پانی, وہاں پر, کیونکہ پانی نے پھر دوبارہ آپ کو پتہ ہے ایویپوریٹ ہو جانا ہے, وہاں پر کرنا ہے. تو یہ اس کی نااہلی ہے, غفلت ہے بالکل. اس کے اوپر جو متعلقہ انتظامیہ ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے, اور ایک سٹینڈرڈ ایس او پی جو بنا ہوا ہے جو اس کو فالو نہیں کرتا, ہی شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل whoever he may be. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو بات کہی کہ یہ جو لیک کرتے ہیں والز, یہ بہت تھوڑے سے پیسوں سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ واٹر والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب واٹر بوزر کہیں سے بھی یہ لوڈ کرتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ اس کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی جو جس میں آپ انڈیل رہے ہیں اس واٹر ٹینک کے اندر کوئی امپیورٹی تو نہیں ہے, کوئی لیکیج تو نہیں ہے, اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے جس کو جو پانی کی باقی کو کوالٹی کو بھی کمپرومائز کرے. اس کا باقاعدہ ایک نیکڈ آئز کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. باقی جتنا پانی ہم دیتے ہیں اس کا واسا کی لیبارٹری ٹیسٹ کر کے پانی کو دیتی ہے. تیسرا, یہ جہاں سے لوڈ ہو کے آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں لوڈ کرنے والے کی بھی اور اس کو لے کر جانے والوں کی بھی یہ اخلاقی بھی ذمہ داری ہے, اور بطور واسا کا ملازم ہونے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کریں کہ اگر یہ لیکیج ہو رہی ہے تو پہلے لیک ریپیئر کروں میں, پھر اس کے بعد اس کو لوڈ کروں. ادروائز لوڈ کروں گا تو روزانہ میں ضائع کروں گا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ روزانہ ضائع ہوتا ہے, پانی سڑک کو چھڑکتا جا رہا ہے اور وہ پینے کا پانی ہے. پانی جو ہے وہ ایک بہت ہی نیاب کموڈٹی ہے, اور پرانے زمانوں کے اندر لڑائی پانی کی ہوا کرتی تھی. اور میں یہاں پہ شہریوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, جہاں پہ اس طرح کی نااہلی دیکھیں ویڈیو بنا کے پیج پہ ضرور لگائیں. مگر اس کے ساتھ شہریوں کو یہ بھی گزارش کریں کہ جہاں پر ہم پانی کا نل, یہ تو ہمیں نظر آیا ان کے ٹینکر کا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے کئی دوستوں کو گزارش بھی کرتا ہوں, راہ چلتے روک کے کہہ بھی دیتا ہوں کہ باہر سرکاری نل کھلا ہے, سرکاری ٹائم ختم ہو گیا, پانی لائن میں پریشر کم ہو گیا, وہ خود ہی بند ہونا ہے, کسی نے بند نہیں کرنا. اگر واٹر میٹر لگے ہوں تو واٹر کنزرویشن ہوگی, واٹر کنزرویشن ہوگی, واسا کا بجلی کا بل کم ہوگا. ہم چنیوٹ سے 23-24 کلومیٹر 25 کلومیٹر کی مسافت طے کروا کر ہم
سات چک پہ اور پھر آگے ٹی آر ہم الائڈ ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ ہم پانی لے کے آتے ہیں. اس کو پھر پمپنگ کے ذریعے ہم ترسیل کرتے ہیں پورے شہر کے اندر. وہ پانی کا جو بل ہے اگر شہری نہیں دے گا یا اگر پانی اگر وہ آ رہا ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے جس طرح واسا کے والو لیکیج کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے, تو اس سے کہیں زیادہ پانی شہری جو ہیں وہ نل کھلا رہتا ہے, گاڑیاں دھو رہے ہیں, فرش دھو رہے ہیں, وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. ذمہ داری کا ثبوت ذمہ داری کا, اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. کچھ ذمہ داریاں واسا کی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری. 33 کروڑ روپیہ ریونیو کلیکشن ہے واسا کی آج. 33 کروڑ ریونیو کلیکشن کے ساتھ آج واسا کو کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ معاشی چیلنجز نہیں ہیں. اور یہ 33 کروڑ یہاں پر اگر اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جائے تو یہ 33 کروڑ سے یہ جو ریونیو کلیکشن ہے یہ ڈبل نہیں ٹرپل بھی ہو سکتی ہے. یہ 100 کروڑ تک جا سکتی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے درمیان اس میں بہت ساری چیزیں حائل ہیں. اس میں بنیادی جو چیز ہے کہ جب کوالٹی آف واٹر کمپرومائز ہوتا ہے تو لوگ اپنے واٹر کنیکشن کٹوا دیتے ہیں. واٹر کنیکشن کٹانے کے بعد جو واسا کو ریونیو کا حصول ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. جو پانی باٹلڈ واٹر جو ہے اگر وہ لوگ نہیں لے رہے, جو لوگ ملٹی نیشنل برانڈز لے رہے ہیں, جو 500 روپے کی باٹل بکتی ہے, واسا والوں نے 150 روپے کی باٹل بیچنی شروع کی تھی. لوگ بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے کہ واسا کی گاڑی آئے گی تو ہمارے گھر پانی دے کر جائے گی. جہاں پر کوالٹی کمپرومائز ہوگی وہاں پر کنزیومر بھی کمپرومائز ہوگا. آپ کی جو ہے سروس ڈیلیوری دیٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ٹو یور ریونیو ماڈل. اگر آپ سروس ڈیلیوری اچھی کریں گے, پانی کی کوالٹی اچھی رکھیں گے, اگر آپ کا پانی جو لائنوں میں آتا ہے ان کو ٹائملی چینج کریں گے, گندا پانی جو سیوریج کا ہے وہ اس میں مکس نہیں ہو کے آئے گا, تو شہریوں کا بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا, واسا کا امیج بلڈنگ بھی ہوگی. سر یہاں پہ آج کے دور میں مارکیٹنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. جب آپ اتنی اچھی بوٹلز لے کے آ رہے ہیں, ان میں اچھا پانی اچھے فلٹرز کے ذریعے بھر رہے ہیں, تو لوگوں کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا واسا یہ فیسلٹی دے رہی ہے. اس کے لیے کوئی انہوں نے, میرا نہیں خیال, میں نے نہ تو کوئی بورڈ دیکھا نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین دیکھی. ایون FBR سمیت دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں, اب کوئی چیز لانچ کرتے ہیں تو اس کی مارکیٹنگ لازمی طور پہ کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں گزارش کروں جی کہ جب میں when I was heading واسا تو یہ جائکا کے اشتراک سے یہ پلانٹ لگا تھا, باٹلنگ پلانٹ لگا تھا, اور ہم نے بڑی کمرشل پیک جو وہاں پر سٹارٹ کیے تھے 19 لیٹر والی باٹل. 50 روپے ہم نے اس وقت 2015-16 میں اس کا ریٹ رکھا تھا. سر ہاف لیٹر والی باٹلز بھی تھیں بڑی میں نے وہ بعد میں ہم نے سٹارٹ کی. پہلے ہم نے وہ بڑی 19 لیٹر والی کمرشل پیک سٹارٹ کیا, اور بیک آف دا مائنڈ ریونیو جنریشن نہیں تھا. بیک آف دا مائنڈ تھا کہ ایک واسا کا امیج بہتر کرنا, اور دوسرا ان لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا جہاں پر پانی نہیں ملتا تھا. اس وقت بھی ملٹی نیشنل کی پرائس جو وہ تھی وہ 400-500 گنا زیادہ تھی. دیٹ واز اراؤنڈ 300 روپیز ایٹ دیٹ ٹائم پر باٹل. ہم نے وہ شروع کیا, اور یقین مانیے گا میں نے اپنے گھر میں, ہم 50 روپے پانی کی باٹل کا دیتے تھے, ہم جتنا پانی تھا میں نے کہا پہلے ہم پئیں گے. ہم دوستوں کو, ساتھیوں کو, عزیز و اقارب کو کہا کہ یہ پانی پئیں, آپ کو کوالٹی بھی اچھی مل رہی ہے, کیونکہ روزانہ جو بیچ پیک ہوتا تھا اس کی رپورٹ آتی تھی واٹس ایپ گروپ کے اوپر, ویملی کے پاس بھی آتی تھی, وہ میرے پاس بھی آتی تھی, اینڈ دیٹ واز فٹ فار ہیومن کنزمپشن. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم تو اٹھ کے آ گئے. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ادھر کس نے لک آفٹر کرنا تھا, کیوں نہیں کیا گیا پراپرلی, اس کو انہانس کیوں نہیں کیا گیا. یہ ایک اچھا ریونیو ماڈل ہے فار جنریشن کے لیے. اچھا, سننے میں آتا ہے, اب واسا کے حوالے سے تو کافی گفتگو ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سننے میں آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب باری باری کچھ MP MNAs کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں جو چیئرمینز ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, جن میں FDA آ جاتا ہے, FWMC آ جاتا ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں. تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ عنقریب چیئرمینس بننے جا رہے ہیں ان اداروں. دیکھیں جی, یہ ایکسرسائز پورے پنجاب میں ہونی ہے. لاہور میں سٹارٹ ہو گئی ہے. الٹیمیٹلی جہاں پر FDA ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جہاں پر واساز ہیں, جہاں پر آپ کے سالڈ ویسٹ ہے, جہاں پر آپ کے PHAs ہیں, یہ ساری جگہ پر نامینیشنز ہونی ہیں. مطلب رانا صاحب مشاورت کر رہے ہیں, اور پورے پنجاب کے اندر رانا صاحب بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب, وہ ٹاسک بھی انہیں دیا گیا ہے. اور رانا صاحب بالکل ایک زیرک سیاستدان ہیں, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, ہی نوز ویری ویل. اور وہ پورا کنسلٹیشن کے موڈ کے اندر جو ہے انہوں نے سارے ضلع کے جن ضلعوں کے اندر یہ فیسلٹیز موجود ہیں, اور وہاں پر انہوں نے مشاورت لازمی بات شروع کی ہوئی ہے. اور ڈیسائیڈ ہو گیا فیصلہ؟ نہیں, ابھی ڈیسائیڈ کچھ نہیں ہوا جی, ابھی تو ڈیسائیڈ تو نہیں, ابھی تو کنسلٹیشن موڈ ہے. کنسلٹیشن موڈ کے بعد جب ایگزیکیوشن آنی ہے تو فائنل تو CM صاحبہ نے نوٹیفیکیشن کروانے ہیں, اور وہ پورے پنجاب کے میری اطلاع کے مطابق اکٹھے ہونے ہیں.
जो उम्मीद है बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। फैसलाबाद ताजरों का शहर है और यहाँ पे ताजरों की बहुत सारी तंजीमें और अक्सर औकात इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होते रहते हैं। आपके वालिद मोहतरम मियाँ मनान साहब ताजरों को लीड भी करते रहे हैं और अब भी बहुत सारे ताजरों को लीड कर रहे हैं। वो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक बना, दो बना, फिर कई ग्रुप्स जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर बन चुके हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे इत्तफा भी करते हैं ताजर मियाँ मनान साहब के साथ और बहुत सारे उनके मुखालिफ भी हैं। अमीन भट्ट ग्रुप पे, अलाइड ग्रुप पे, और इसके साथ साथ आप असलम बल्ली लोग लोग हैं और ख्वाजा शाद रज़ाक सिक्का साहब हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपसे ज़्यादा इख्तलाफ ताजर क्यों करते हैं? अमीन भट्ट ग्रुप अक्सर आपसे इख्तलाफ करता हुआ दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के आपस में? जी, मैं हनान साहब गुजारिश करूँ, मियाँ मनान साहब ने जो ताजर सियासत शुरू की, उस ताजर सियासत के बाद मियाँ मनान साहब को पहली दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली का टिकट 97 में अवार्ड किया और वो MNA उस वक्त पहली दफ़ा बने। और उसके बाद जो है मियाँ मनान साहब की पहचान थी, वो ताजर थे, कराची से खैबर तक। और जब भी टैक्स बजट आता, पूरे पाकिस्तान के ताजर जो थे, छोटे ताजर ख़ास तौर पे, वो मियाँ मनान साहब को अपना साथी मानते हुए उन मसाइल के हल के लिए FBR के पास जाना, वज़ीर ख़ज़ाना के पास जाना, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना, और हमेशा ही बात सुनी जाती और मनवाई जाती। और उसके बाद जो है ये मियाँ मनान साहब को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ट्रेडर्स विंग पाकिस्तान का मरकज़ी सदर बना दिया। अब ये जो शहर है, ये शहर ही हमारी पहचान है। छोटे मोटे इख्तलाफात घरों में भी हो जाते हैं, मगर शाहिद रज़ाक सिक्का साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। वो आज भी मियाँ मनान साहब को अपना ताजर उस्ताद मानते हैं। असलम भली साहब सदर हैं अंजुमन ताजरान के, उनके वालिद, उनके चचा बल्ला साहब, वो हम तो छोटे छोटे थे, हमने तो देखा है कि ये ताजर सियासत के अंदर इन लोगों का क्या किरदार होता था। उसके बाद ये अलाइड ग्रुप, तो ये तो बाद में दोस्त हमारे शामिल हुए, वो भी पूरी तरह, परवेज़ इकबाल कमोका साहब पूरी तरह हमारे साथ हैं। अमीन भट्ट साहब हमारे साथी हैं, हमारा पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारे भाई हैं, थोड़े से जज्बाती हैं। और जज्बात में आकर मैं कई दफ़ा छोटा होने के नाते भी उनको गुजारिश करता हूँ कि जज्बात के अंदर एहतराम वाला दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और लोग आके मेरे पास भी कोई बात करेगा, आपके पास भी करेगा, मगर उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी का आला कार बन के, या somebody tries to put his words in my mouth, तो मैं उसकी ज़बान बोलना शुरू कर दूँ, वो मुनासिब नहीं है। बाकी जो है अमीन भट्ट हमारा साबका डिप्टी मेयर है, ताजर रहनुमा है, और उस हवाले से वो वर्कर आदमी है, लोगों के साथ वो सुबह शाम राब्ते में रहता है। सिर्फ़ उसको मैं ये ही बार बार गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा जज्बातीपन कम करो, और लोगों की जिस तरह से तुम खिदमत करते हो, इससे नाम बनता है। जज्बात जब किसी पर गालिब हो जाते हैं तो फिर बंदे को समझ नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त काबू किसी और चीज़ का होता है। तो मेरे तो बड़े अच्छे उनके साथ मरासम हैं, कल भी थे, आज भी हैं, बतौर जमात का हमारा वो साथी होने के नाते। जो छोटे मोटे गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, वो उनको भी हो सकते हैं, हमें भी हो सकते हैं, और वो जो गिले शिकवे थे वो हनान साहब अपनायत वाले थे, वो किसी और वजह से नहीं थे। तो मियाँ साहब ने कभी कोशिश नहीं की इन तमाम तंजीमों को ज़म करने की? देखिए, जो है ना जी, यही खूबसूरती है जो जमहूरियत की, कि जो है वो ताजर कॉज के लिए सारे काम करें, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें, क्योंकि सदर ने एक ने बनना है, जनरल सेक्रेटरी एक ने बनना है। अब अगर 4 से दूर होंगे, 4 तो पर्चियाँ तो पाइयाँ नहीं जा सकती। हाँ, हर कोई बनना हर चाहता कोई है, बनना चाहता फिर है। इसका बेहतर हल यही होता है कि अलग अलग हाँ, तंजीमें मगर बनाएं। अपने ताजर कॉज के लिए काम करें, लोगों के मसाइल जो हैं, क्योंकि ताजरों के बुनियादी जो मसाइल हैं वो सिर्फ कारपोरेशन से रिलेटेड नहीं है। कारपोरेशन के अलावा टैक्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, एक्साइज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, PRA के, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लोगों को मसाइल हैं। अगर आप जैसे कह रहे हैं, अगर ऐसा ही है, मतलब गिले शिकवे दूर हो गए, तो इसके बाद जब हड़ताल होती है तो सबको करनी चाहिए, जब ओपन करनी है सब करें। आधे बंदे हड़ताल करते हैं, कुछ दुकानें खुलवा देते हैं, ये क्या चक्कर है? मेरा ख्याल अब इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसा, अव्वल तो मौका नहीं आएगा, अगर कोई मौका आया तो सब आपको एक पेज पे नजर आएंगे। चलें जी, दैट्स वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मियाँ साहब, वक्त जाने का हो चुका है, लेकिन जाने से पहले 2 सवाल छोटे छोटे मैं आपसे करूँगा। तो पहला सवाल तो ये, कोई एक काम ऐसा ज़िंदगी में जिस पे आज भी रिग्रेट होता हो कि यार अरफान तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था? अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, एक भी रिग्रेट नहीं है।
اور ایک کام کوئی ایسا جو کر کے آپ بہت خوشی محسوس آج بھی اسے سوچ کے کرتے ہوں کہ یہ دیکھیں جو ہے نا خاص طور پہ جو سائل اللہ تعالیٰ نے اگر موقع کبھی بھی دیا اور آگے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا، جب کوئی سائل آ کے اور اس کا کوئی جو آخری امید سمجھ کے آتا ہے اور اس کا جب مسئلہ حل ہوتا ہے اور جب وہ دعا دیتا ہے تو یقین مانیے گا حنان جو سکون، قلبی سکون اس دعا سے یا اس کی ان نظروں میں نظر آتا ہے نا، اس کی کوئی پرائس نہیں ہے، دیٹ از پرائس لیس۔ کیا بات ہے جی، تھینک یو ویری مچ عرفان بھائی، آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے، آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، اور امید ہے آنے والے دنوں میں اگر آپ کو کوئی چیئرمین کسی ادارے کا بنایا جاتا ہے جیسے آپ پہلے واسا کے تھے، اسی طرح آپ اس کو اچھے سے لے کے چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ دا پوڈ کاسٹ۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔